बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एपिसोड में हम सलमान बिन अब्दुल मलिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वलीद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वलीद बिन अब्दुल मलिक। उसके इंतकाल के बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने। तो सलमान बिन अब्दुल मलिक जो थे, ये जब खलीफा बने तो उस वक़्त तक हज्जाज बिन यूसुफ जो थे वो इंतकाल कर गए थे, उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन वलीद जो था ये अपने बेटे को बनाना चाहता था वली अहद अपने बाद, और इसमें हज्जाज बिन यूसुफ और इसके बाज़ गवर्नर भी शामिल थे। इसलिए सलमान बिन अब्दुल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ और उसके जितने भी मुकर्रर करदा लोग थे उसकी पार्टी के, उनके सख्त खिलाफ था। सबसे पहले हम कुतैबा बिन मुस्लिम की बगावत और कत्ल के बारे में पढ़ते हैं। वलीद के दौर में मैंने आप इसकी डिटेल बता दी थी कि इसने सेंट्रल एशिया, तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे इलाके फ़तह कर लिए थे। बहुत बड़ा फातह था। और जब सलमान खलीफा बना तो कुतैबा बिन मुस्लिम जो था इसने बाकायदा ख़त लिखा और उसको उसकी इताअत का यकीन दिलाया। तो सलमान बिन अब्दुल मलिक ने भी इनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन फिर भी कुतैबा बिन मुस्लिम जो था इसको खदशा था, इसलिए उसने अपने कासद को 3 खत देकर और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 खत देकर भेजा। पहले खत में उसने कहा कि मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ, आपको खलीफा मानता हूँ और मैं हमेशा आपकी इताअत करता रहूँगा। और उस जो ख़त लेकर आया कुतैबा बिन मुस्लिम का, उससे कहा कि अगर खलीफा का रवैया ठीक न हुआ तो आपने दूसरा ख़त उसे दे देना है। दूसरे ख़त में उसने ये कहा कि यजीद बिन मुहलब, ये यजीद बिन मुहलब ये जो था ये बड़ा मुखालिफ था कुतैबा बिन मुस्लिम का। तो उसने कहा कि मेरी जगह इसको गवर्नर नहीं बनाना है तो मैं आपकी इताअत करूँगा। और उसने कहा फिर भी अगर खलीफा जो है उसका रवैया आप तब्दील देखें तो मेरा तीसरा हक़ देना। और तीसरे हक़ में उसने कहा कि मैं आपको खलीफा नहीं मानता और मैं बगावत का ऐलान करता हूँ। कुतैबा बिन मुस्लिम जो था इसको यकीन था कि मैंने इतने बड़ा इलाका फ़तह किया है, मेरी बहुत बड़ी फ़ौज है, इसलिए ये खुरासान, तुर्किस्तान, इन इलाकों से मुझे खलीफा नहीं निकाल सकता। तो उसने जैसे ही कासद वापस आया तो इसने सारे लोगों को जमा करके सलमान बिन अब्दुल मलिक जो था इसकी, जिन लोगों ने बेअत की थी तो उसकी बेअत तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि सारे के सारे लोग जो थे उसके मुखालिफ नज़र आ रहे थे। इसलिए कुतैबा बिन मुस्लिम जो था ये कबीला बनु तमीम इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो भी इनके खिलाफ हो गए। और बाद में इस तरह हुआ कि इन्हीं लोगों ने एक फ़ौज बनाई और कुतैबा बिन मुस्लिम जो था उसके साथ मुकाबला हुआ। और कुतैबा बिन मुस्लिम के पास बिल्कुल थोड़े से लोग रह गए, इनका भाई, इनके बेटे और सब उसमें कत्ल हो गए और इसका सर काट कर सलमान बिन अब्दुल मलिक के पास भेज दिया गया। इस तरह इतने बड़े फातह का ये अंजाम हुआ और कुतैबा बिन मुस्लिम शहीद हो गए। उसके बाद हम आते हैं मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी और कत्ल। वलीद के दौर में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने बाकायदा सिंध पर फौज कशी की। बड़ा यंग बंदा था, बहादुर जर्नैल था। इसकी फतूहात की सारी डिटेल पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन जब सलमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ ने जहाँ जहाँ भी कोई गवर्नर, कोई सिपा सलार जो भी मुकर्रर किया था तो उसको हटाना और ज़रूरी समझा
اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن قاسم جو تھا اس کو بھی اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا، اور محمد بن قاسم جو تھا اس کی جگہ یہاں پہ دوسرا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا حاکم بنا کر سلیمان نے بھیجا۔ اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق بھیج دیا۔ صالح بن عبد الرحمن یہاں کا والی تھا۔ اس کے بھائی آدم کو جو خارجی تھا حجاج نے قتل کیا تھا۔ صالح نے اس کا انتقام محمد بن قاسم سے لیا اور اسے قید میں طرح طرح کی تکلیفیں دے کر قتل کرا دیا، اور اس طرح ایک بہت بڑا جرنیل قتیبہ بن مسلم کے بعد محمد بن قاسم بھی شہید کر دیے گئے۔ بہرحال بعض تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے راجہ داہر کی 2 بیٹیاں تھیں، ان سے شادی کی، اور اس وجہ سے بھی اس کی، اور ایک وہ جو بیٹیاں تھیں تو انہوں نے خلیفہ سے شکایت کی، یہ باتیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں سگی 2 بہنوں سے شادی جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال سلیمان بن عبد الملک جو تھا، یہ جتنے بھی حجاج بن یوسف کے مقرر کردہ لوگ تھے وہ سب کے خلاف تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے بعد محمد بن قاسم کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں موسیٰ بن نصیر، جو افریقہ کا گورنر تھا، اور یہ مال غنیمت اسپین فتح کرنے کے بعد لے کر جب راستے میں تھا تو سلیمان بن عبد الملک نے اس کو خط لکھا کہ آپ اپنی رفتار جو ہے سلو کر دیں، اور جب میں خلیفہ بن جاؤں تو تب آنا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس وقت ولید جو تھا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جب یہ پہنچا تو اس وقت تک یہ زندہ تھا ولید بن عبد الملک۔ تو ولید بن عبد الملک کو سارا مال غنیمت، جس میں بہت زیادہ ہیرے جواہرات، سونا اور بے شمار، اسی طرح گات خاندان کے جتنے بادشاہ گزرے تھے ان سب کے تاج بھی اسی، سونے کے تاج بھی اسی میں تھے، تو پیش کیا، اور ولید بہت خوش ہوا، اور موسیٰ بن نصیر کو 50,000 روپے 50,000 درم جو ہے انعام بھی دیا، اور اسی طرح اس کو افریقہ کا گورنر برقرار رکھا، اور اس نے اس کا بیٹا جو تھا وہ اس کا گورنر مقرر کیا گیا اسپین کا، اس کو بھی برقرار رکھا۔ بہت سارے انعامات دیے گئے، بڑی تعریف کی گئی۔ تو جب سلیمان خلیفہ بنا تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس کو غصہ آیا موسیٰ بن نصیر پر، اور موسیٰ بن نصیر جو تھا جب پہنچے تو خلیفہ جو تھا اس نے اس کو بلایا، اور اس نے سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا تو آپ نے اپنی رفتار سلو کرنے کی بجائے اور تیز کر دی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ولید نے ہی وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، تو اس کے پاس آنا میرے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح موسیٰ بن نصیر اور سلیمان بن عبد الملک کے درمیان بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس سلیمان نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اندلس کا والی مقرر کیا عبدالعزیز بن موسیٰ کو، تو سلیمان کو سیاسی نقطہ نظر سے ایک ہی گھر میں شمالی افریقہ سے لے کر فرانس تک کی حد تک کی حکومت پسند نہ آئی۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ اب تم اتنے مغرور ہو گئے ہو، یعنی تمہارے بیٹوں کے علاوہ کوئی اور حکومت کا اہل نہ تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا، امیر المومنین، میرے لڑکے نے اندلس اور اسی طرح اس کے ارد گرد کے سارے علاقوں کو فتح کیا، اس لیے مجھ سے زیادہ معزز کون ہو سکتا ہے؟ سلیمان کو اس کا یہ جواب ناگوار ہوا، اور اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ طارق بن زیاد کو موسیٰ سے شکایت تھی، اس لیے سلیمان کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ اگرچہ موسیٰ بڑا صالح امیر تھا، اس کے متعلق کسی خیانت کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس بارے میں طارق جیسے شخص کی شہادت جو اندلس کی مہم میں برابر اس کے ساتھ رہا تھا نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر موسیٰ کی زندگی بڑی امیرانہ تھی، اس کے ہزاروں غلام تھے، ان سب سے بڑھ کر سلیمان کے دل میں
پہلے سے اس کی جانب سے غبار تھا۔ ان اسباب کی بنا پر اس کے دل میں اور زیادہ بدگمانی پیدا ہو گئی، تو اس طرح بعد میں کہتے ہیں کہ یہ یزید بن محلب نے اس کی سفارش کی کہ بھائی اس کو قتل نہ کیا جائے، تو اس پہ بھاری جرمانہ ادا کر دیا گیا، جس کو موسیٰ بن نصیر ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اور بعض لوگوں کے بقول وہی جرنیل جس نے اسپین کو فتح کیا، شمالی افریقہ میں بربروں کا زور توڑا، اتنے بڑے فاتح جو تھا، اس کو کہتے ہیں کہ بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا۔ بہرحال آخرکار یہ چند ہی دنوں بعد یہ موسیٰ بن نصیر وفات پا گئے۔ اس کے بعد اگلا سلیمان بن عبد الملک کے دور کا واقعہ ہے، قسطنطنیہ پر حملہ اور ناکامی۔ سلیمان جو تھا اس نے بڑی زور و شور سے تیاری کی کہ قسطنطنیہ جو ہے یہ مرکز تھا رومی سلطنت کا، تو اس میں اس کو فتح کر دیا جائے، لہٰذا بڑی زبردست تیاری کی گئی، اور انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی بہت بار کوششیں ہوئیں، امیر معاویہ کے دور میں بھی کوششیں ہوئیں، لیکن اب حالات چونکہ بدل چکے تھے، لہٰذا سلیمان بن عبد الملک نے زبردست تیاری کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور سمندر اور بحری دونوں راستوں سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے مسلمان آگے بڑھے۔ اچھا، یہ جب آگے بڑھے تو اسی دوران وہاں کا ایک بندہ تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ مسلمانوں سے ملا اور اس نے کہا کہ اگر میں قسطنطنیہ کا حاکم بن گیا تو میں آپ کو خراج دوں گا، اور تیدوس نام کا یہ بندہ تھا، تو اس نے اس کو ہٹا کر لیون جو تھا، لیون یہ وہاں کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے پھر ارادے بدل گئے۔ تو مسلمانوں نے کافی عرصہ یہ قسطنطنیہ جو تھا اس پر محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ یہ یورپ کا علاقہ ہے، بہت زیادہ برف باری ہوئی اس سال، انتہائی سردی پڑ گئی، اور اسی سردی میں مسلمان تاب نہ لا سکے، اور بعد میں سلیمان بن عبد الملک جو تھا، یہ اس کی فوتگی کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے بڑی مشکل سے بہت ساری امداد بھیج کر کسی نہ کسی طریقے سے جو مسلمانوں کی فوج بچ گئی تھی تو اس کو واپس کیا، اور اس طرح یہ حملہ ناکام ہوا۔ تو آگے ہم مزید احوال پڑھتے ہیں، علالت، ولی عہدی اور وفات۔ ولید بن عبد الملک 717 عیسوی میں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ اس کی عمر بمشکل 43 یا 44 سال، بعض لوگوں کے نزدیک 46 سال کی عمر تھی، بیمار ہوئے، اور بیماری کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو کوشش کی کہ خلیفہ بناؤ، لیکن اس وقت وہاں ایک بہت ہی عقل مند ایک ان کے ساتھی موجود تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ، اگر آپ ایسے شخص کو، آپ کا بیٹا جو ہے بالکل نابالغ ہے، تو اگر اس کو آپ بنا کر جاتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی زبردست آدمی ہے۔ تو اس طرح سلیمان بن عبد الملک نے جو ہے عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد، اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ نامزد کیا۔ ان کی انتقال کے وقت زیادہ تر یہی حال ہے، 45 سال کی عمر تھی، مدت خلافت 2 سال کوئی 8 مہینے اس کی بنتی ہے۔ تو یہ ان کا آگے ہم اس کا پڑھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا، ان کو مفتاح الخیر یعنی خیر کی کنجی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کیا، اور اس لیے اس کو مفتاح الخیر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بہت سارے کام بھی ہیں، جن میں مکہ میں چشمے کا اجرا، یہ زمزم کا چشمہ تو موجود تھا، لیکن پھر بھی مکہ کے اندر پانی کی قلت تھی، تو انہوں نے ایک چشمہ بڑے دور سے کھدوا کر نہر نکال کر یہاں تک لایا۔
اور اسی طرح رملہ کی آبادی، یہ سلیمان بن عبد الملک جو تھا تو یہ جس دوران خلیفہ نہیں تھا تو رملہ میں بہت زیادہ رہا تھا، بڑی اچھی آب و ہوا تھی وہاں پہ، کچھ آبادی پہلے سے تھی اس میں اور زیادہ اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح قریش اور اہل مدینہ کے وظائف، قریش اور اہل مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے وظائف بھی مقرر کیے، جو ان کے پہلے وظیفے نہیں بھی تھے بعد میں سب کے مقرر کیے گئے۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نامزدگی۔ یہ تاریخ اسلام کا خاص کر اموی دور کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ ہم بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ انتہائی شریف، انتہائی نیک اور ایسی زبردست انہوں نے کچھ عرصے کے لیے حکومت قائم کی کہ یہ سارے بنو امیہ کے جتنے ظلم تھے لوگ بھول گئے تھے۔ تو یہ تھا جی سلیمان بن عبد الملک کا دور۔ اس دور میں باقی تو کوئی فتوحات ترکستان وغیرہ کے علاقے میں کچھ نہ کچھ فتوحات ہوئی ہیں، لیکن ان کے دور میں بہرحال بڑے بڑے جرنیل جو ہیں بے دردی سے قتل کیے گئے، تو ان کے دور میں اور کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا۔ تو یہ تھا سلیمان بن عبد الملک کا دور۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بنو امیہ کے ایک ایسے خلیفہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو انتہائی نیک، انتہائی زبردست، اور اس کی وجہ سے حجاج بن یوسف اور جتنے لوگوں نے ظلم کیے تھے سارے لوگ بھول گئے تھے، خارجی بھی خاموش ہو گئے تھے۔ تو اس خلیفہ کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔